औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि जब रूह बदन से जुदा होती है तो वो पहला कदम कहाँ पड़ता है? इंशाअल्लाह कि हम शुरू करेंगे मारूफ आलिम दीन अल्लामा सादिक हसन की शोहरे आफाक किताब अल हयात बादल मौत, यानी कि मौत के बाद की जिंदगी। आइए इस ईमान अफरोज ऑडियो बुक के जरिए अपनी रूहों को बेदार करें और जानें कि इस आर्जी दुनिया के बाद हमारा असल ठिकाना कैसा होगा। इसमें जितनी भी ऑडियोज आपके सामने पेश होंगी उसके लिए प्लेलिस्ट बनामे अल हयात बादल मौत में आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं। आज इंशाअल्लाह कि इस किताब का हिस्सा नंबर 8वां बयान करेंगे। कल हमने जहाँ पे इख्तिताम किया था वो बताया था कि ये दुश्मनाने अहले बैत के कौन से तरीक़े थे कि जिसे आले मोहम्मद के मानने वाले रफ्ता रफ्ता अपने जहन में बिठा चुके हैं। हर मकाम पर अपनी अक़ल लगाई कि जो चीज़ हमारी अक़ल में आती है उसे हम कबूल करेंगे और जो हमारी अक़ल में नहीं आती उसे हम कबूल नहीं करेंगे। इसी अक़ल को इस्तेमाल करने का एक दूसरा नाम है क़यास, जिसके बारे में आप में से हर एक को पता है कि शरीयत आले मोहम्मद में क़यास हराम है। तमाम ज़िंदगी छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने क़यास के ख़िलाफ़ जदोजहद की। जब कोई क़यास करने वाला छठे इमाम के पास आता तो इमाम पहला सवाल उस पर यही करते कि तुम क़यास से मसला हल करते हो, चलो इस मसले का हल तो बताओ, चलो इस मसले को हल तो करो। क़यास का लफ्ज़ आजकल ज़रा इस्तेमाल नहीं होता। आले मोहम्मद के मानने वालों में मसलन क़यास की जगह पर वो अक़ल कहते हैं कि ये मसला हमारी अक़ल में नहीं आ रहा तो अक़ल से ताबीर क्या है। आज जो इंतशार फैलाया जा रहा है उसकी बुनियाद यही है कि हर आदमी अपनी अक़ल की मदद से दीन के मसाइल को हल कर रहा है। किसी को इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं कि मुज्तहिद का फतवा क्या है। किसी के नज़दीक इस बात की कोई अहमियत ही नहीं कि आलम वक्त क्या कह रहा है। आज तो बात अक़ल की चल रही है। आज तो बात गुज़श्ता लोगों के तजुर्बे की जा रही है और वहाँ पूरी ज़िंदगी आले मोहम्मद इस अक़ल के ख़िलाफ़ जदोजहद करते रहे। अक़ल तो शीयत की बुनियाद है, लेकिन कौन सी अक़ल? उसूल काफ़ी की रिवायत, सबसे पहली रिवायत उसूल काफ़ी हमारी सबसे मुस्तनद सबसे मोतबर किताब और उसकी सबसे पहली रिवायत कि जब खुदा ने अक़ल को पैदा किया उससे कहा आगे आओ, अक़ल आगे आ गई। उससे कहा पीछे जाओ, अक़ल पीछे चली गई। बस खुदा ने कहा कि तुम ही सबसे बेहतरीन मखलूक हो। अक़ल की ये तारीफ़ कि जहाँ खुदा कहे आगे तो बग़ैर वहाँ सवाल किए, बग़ैर वजह दरियाफ्त किए, बग़ैर इल्लत पूछे आगे बढ़ाई, और जहाँ कहा पीछे हट जाओ तो पीछे हट गई। ये है अक़ल कि जिसके बारे में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शरीयत कहती है वही अक़ल कहती है और जो अक़ल कहती है वही शरीयत कहती है। लेकिन अक़ल से मुराद क्या है कि जो हुक्म उसको दिया जाए फ़ौरन उसकी पाबंदी करे। मासूम अलैहिस्सलाम ने दूसरे मकाम पर अक़ल की तारीफ़ की कि अक़ल वो चीज़ है कि जिससे खुदा को पहचाना जाता है, इससे जन्नत को हासिल किया जाता है। पूछा गया मौला वो क्या चीज़ है कि जो आपके दुश्मनों के पास है? तो मेरे मौला से पूछा जा रहा है कि जो आपके दुश्मनों के पास है, जिसकी वजह से वो फुतूहात हासिल कर रहे हैं, उनको हुकूमतें मिल रही हैं, लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनका लश्कर बढ़ता चला जा रहा है, वो चीज़ शैतानियत है, वो फ़रेब है, वो धोखाधड़ी है, तो वो अक़ल कि जिससे इंसान दुनिया में फ़तह हासिल करता है, ये शरन अक़ल नहीं। शरन अक़ल वो है कि जहाँ खुदा कहे आगे आ जाओ वो आगे आ जाए, पीछे हट जाओ पीछे हट जाए, और यही अक़ल तो है कि जो शरीयत के मुतरादिफ है। तो अब हमेशा आले मोहम्मद ने अक़ल की मज़म्मत की तो बहुत ही मशहूर और मारूफ एक वाक़या है कि जब वो शख्स आया कि तमाम ज़िंदगी जो अक़ल से फतवे देता रहा और तमाम ज़िंदगी अपनी अक़ल से शरीयत को हल करता रहा, तो एक मरतबा मासूम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि आज तक तुम अक़ल की मदद से, क़यास की मदद से फतवे देते थे, ये बताओ कि तुम्हारी अक़ल क्या कहती है कि क़त्ल बड़ा गुनाह है या ज़िना बड़ा गुनाह है? उसने कहा कि क़त्ल बड़ा गुनाह है। तो इमाम ने फरमाया कि अच्छा, तो फिर क़त्ल में 2 गवाह और ज़िना में 4 गवाह क्यों तलब किए? इस मकाम पर एक बात मैं कह दूं कि इमाम का एक जवाब भी उसके सिलसिले के बारे में मौजूद है, और इस जवाब को जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि देखिए ये बिल्कुल मुताबिक अक़ल है कि जो आप कत्ल में क्यों एक आदमी मुल्जिम है इसके लिए 2 गवाह मांगे जाते हैं, जिना में 2 आदमी मुल्जिम हैं इसीलिए 4 गवाह मांगे जाते हैं।
اگرچہ کہ یہ جواب جو ہے روایت سے ثابت نہیں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات بالکل مطابق عقل ہے، کیونکہ اصل میں ایک آدمی گناہ کر رہا ہے کہ جو گردن اڑا رہا ہے، اور ہر مجرم کے جرم کو بتانے کے لیے 2 آدمی چاہیے، چنانچہ ایک قاتل ہے، 2 گواہ چاہیے، زنا کے اندر 2 آدمی ملوث ہیں، اس لیے 4 آدمی چاہیے۔ مجتہد اس جواب کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جواب امام سے ثابت نہیں۔ سوال امام نے کیا، جواب امام نے نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے کتنے ہی ایسے مسئلے ہیں، مثلا اگر عورت کو مجبور کر کے زنا کیا جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ عورت مجبور ہے، تو اب تو مجرم ایک رہا، لیکن پھر بھی گواہ 4 چاہیے۔ پاگل عورت، اس کے بارے میں تو یقین ہے کہ اگر وہ خوشی سے بھی زنا کرے تو پاگل عورت ہے، اس پر تو کوئی جرم ہی نہیں، وہ اگر زنا کر رہی ہے تب بھی گواہ 4 چاہیے، تب بھی ملزم ایک ہی رہ گیا۔ تو غرض یہ کہ وہ جو جواب آپ سنتے ہیں اس جواب کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ جواب امام سے ثابت نہیں۔ بس اتنا سنیں کہ امام نے کہا کہ زنا چھوٹا جرم، اس کے لیے 4 گواہ، قتل بڑا جرم، 2 گواہ کیوں چاہیے؟ دوسرا مسئلہ، امام نے پوچھا کہ عورت کمزور ہے یا مرد؟ کہا مولا عورت کمزور ہے۔ امام نے کہا کہ جو کمزور ہے اس کا زیادہ تحفظ کیا جاتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ شریعت میراث میں لڑکی کو 2 گنا حصہ دلوا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں لڑکی کو 1 حصہ دلوایا جا رہا ہے؟ تیسرا سوال پوچھا کہ یہ بتا پیشاب کی نجاست زیادہ ہے یا منی کی؟ کہا پیشاب کی نجاست زیادہ ہے۔ کہا پھر کیا وجہ ہے کہ پیشاب سے وضو واجب ہوتا ہے اور منی سے غسل واجب ہوتا ہے؟ امام نے ایک مرتبہ کئی سوال اس سے کیے، 5 یا 6 سوال، تو ان 5 یا 6 سوالات پر ہی اگر آپ غور کریں تو پتہ چلا کہ معصوم علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری عقل بالکل بیکار ہے۔ تمہاری عقل کہتی ہے کہ قتل بڑا گناہ ہے، نہیں، شریعت کہتی ہے کہ قتل میں 2 گواہ چاہیے، چھوٹے گناہ میں 4 گواہ چاہیے۔ تمہاری عقل کہتی ہے کہ عورت کمزور ہے، اسے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، شریعت کہتی ہے کہ کم نجاست میں غسل واجب ہے اور زیادہ نجاست میں وضو۔ یہ بہت ہی مشہور فقہ کا مسئلہ ہے جسے تمام علماء قیاس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرے گا 1 دینار تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن کوئی ڈاکہ ڈال کر اتنا مال لے کر چلا جائے، چوری چھپ کر کی جائے، چھپ کر مال کو لے کر جائے، سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ لیکن کوئی شخص ڈاکہ ڈالے، آپ کے سامنے حملہ کرے، وہ چیز لے جائے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کا جرم تو ثابت ہو گیا۔ جب عقل بھی کہتی ہے کہ ڈاکہ ڈالنے والا، آنکھوں کے سامنے چھیننے والا آپ پر حملہ کرے، آپ کو زخمی کرے، آپ کا مال چوری کر کے لے جائے، تو اس کا گناہ تو زیادہ بڑا ہے، اس کے تو 2 ہاتھ کٹنے چاہیے، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ تو کاٹا ہی نہیں جائے گا، بلکہ جو سزا ہم اسے شریعت سے دیں گے وہ 30 کوڑے 40 کوڑے، اور اس کے بعد معاملہ ختم۔ اور وہ جس نے چوری چھپ کر کی، آپ سے ڈر کر چوری کی، آپ کی غیر موجودگی میں چوری کی، اس کا پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ شریعت کبھی عقل سے حل نہیں ہوا کرتی۔ بہت سے لوگ سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں کہ جو آج کے دور میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں مسئلہ ہمیں سمجھا دیا جائے، عقل میں آ جائے، ہم فوراً اسے قبول کر لیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ جب دین ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک ہی فرمان ہے، تو آخر فتوے کیوں 2 ہو گئے؟ مجتہدین میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ آخر یہ اتحاد ملت کے لیے ایک جگہ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو یہ چیز سراسر خلاف عقل لگتی ہے کہ جب ایک قرآن، ایک سنت، ایک ہی قول امام، ایک ہی قول رسول، ایک ہی حکم خدا، تو پھر فتوے 2 کیسے ہو گئے؟ یہ چیز آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ بس یہی تو میری تمام گفتگو کا خلاصہ ہے کہ عقل کو استعمال کر کے شریعت کے مسائل کو حل کروانے والا در حقیقت یہ آل محمد کے مقصد کا دشمن ہے۔ آل محمد کی ساری زندگی کوشش اور جدوجہد یہی تھی کہ کسی طریقے سے عقل کا نعرہ لگانے والوں کو خاموش کیا جائے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آل محمد کے ماننے والوں کا تو عقیدہ ہی بگڑ گیا۔ آل محمد کے جس کو حرام کہہ رہے ہیں اس کو ہم حلال سمجھ رہے ہیں، حلال کہہ رہے ہیں تو ہم حرام سمجھ رہے ہیں۔ عمل کو چھوڑ دیں، عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ آل محمد کہہ رہے ہیں قرآن تب تک تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا جب تک کہ تم ہماری احادیث سے مدد نہ لو، اور آل محمد کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک تم قرآن سے نہ دکھا دو کیا حکم خدا نے نازل کیا
آل محمد کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عقل دین میں کام نہیں آ سکتی، اپنی عقل کو استعمال مت کیا کرو۔ اس کے لیے آل محمد جواب دینے کا طریقہ بھی یہی استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہارون الرشید کے زمانے کا واقعہ، قاضی ابو یونس کو ہارون نے پکڑا اور کہا کہ جاؤ جا کر تم 7ویں امام سے پوچھو، یعنی اس نے تو 7ویں امام استعمال نہیں کیا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جا کر موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے پوچھو کہ یہ کیا فتویٰ دیا کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص حج کے دوران حالت احرام میں ہے۔ یہ تو مشہور مسئلہ ہے کہ ہمارے حاجی یعنی کہ شیعہ حاجی حالت احرام میں اپنے سر کو چھپا نہیں سکتے، سائے کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے، کسی ایسی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے کہ جس کے اوپر سایہ ہو۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ شیعہ حاجی ہمیشہ کھلی گاڑی کے اندر جایا کرتے ہیں، مردوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمیں اجازت ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، خیمے میں بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ 7ویں امام کے دور میں تو کعبہ کھلا رہا کرتا تھا، کعبے میں جانا چاہیں تو کعبے کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ موسیٰ ابن جعفر کے پاس اور پوچھو کہ وہ کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر گاڑی میں جانا ہے تو کھلی ہو، اور اگر خیمے کے اندر بیٹھنا ہے، گھر کے اندر بیٹھنا ہے تو بے شک چھت پڑی ہو تو اس کے اندر انسان جا کے بیٹھ سکتا ہے۔ آخر یہ فرق کہ اگر کھلے میں بیٹھنے کا حکم ہے تو پھر ہر جگہ کھلے بیٹھو، اور اگر بند میں بیٹھنے کا حکم ہے تو وہ بند گاڑی میں بیٹھنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ وہ آیا قاضی ابو یونس امام علیہ السلام کے پاس، امام نے خود اس سے نہیں کہا اور نہ ہی سمجھایا، بلکہ الٹ اس سے ایک سوال کیا۔ فرمایا کہ بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نزدیک عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے اور اس میں جو روزے اس نے چھوڑے ہیں اور اس کے بعد ان کی قضا ہوتی ہے یا قضا نہیں ہوتی؟ کہا کہ روزوں کی قضا تو واجب۔ تو امام نے کہا کہ اگر اس نے نماز چھوڑی ہو تو نماز کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ کہا کہ یہ فرق کیوں؟ اگر واجب ہے تو تمام عبادتوں کی قضا واجب ہے، اور اگر واجب نہیں تو کسی عبادت کی قضا واجب نہیں۔ کہا یمن رسول اللہ، یہ تو حکم شریعت ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ تو امام نے کہا کہ بس وہ بھی حکم شریعت ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ امام کا جملہ بتا رہا ہے کہ جہاں حکم شریعت آ جائے، چاہے مطابق عقل ہو یا مخالف عقل ہو، یہ بات میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ شاید میں کوئی ایک اس بات کو قبول کرے کہ شریعت کوئی عقل کے خلاف فتویٰ دے سکتی ہے، لیکن دے سکتی ہے عقل کے خلاف، ہماری عقلوں کے خلاف اور آپ کی عقلوں کے خلاف، عقل کامل کے خلاف نہیں دے سکتی، ہماری اور آپ کی عقلوں کے خلاف دے سکتی ہے۔ تو چاہے خلاف عقل ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، ہمیں ہر صورت میں اسے ماننا ہے جو حکم امام کا ہے، جیسا کہ باقی تمام مقامات پر آپ تسلیم کرتے ہیں۔ عقل کے خلاف ہمیں شریعت کا مسئلہ ماننا پڑے گا، مجتہدین کا اختلاف بھی آپ کو ماننا پڑے گا، جب یہ خلاف عقل بات ہو تب بھی ہمیں ماننا پڑے گا، اگرچہ کہ میں اس کو خلاف عقل مانتا ہی نہیں۔ علمی اختلاف کبھی خلاف عقل نہیں ہوتا۔ اگر علمی اختلاف خلاف عقل ہوتا تو قرآن میں جو طب کے اصول بتائے گئے اس کے بعد اختلاف کوئی اس سے نہ کرتا، بلکہ آج تک وہی طب چلی آ رہی ہوتی، اور نتیجے میں جو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، یہ ترقی ممکن ہوتی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ طب کی تاریخوں میں کچھ ایسے طبیبوں کے نام بھی آتے ہیں کہ جو اس کے خلاف تھے کہ کوئی ان سے اختلاف کرے، وہ ایسے آدمی کو علم طب پڑھانے پر تیار نہیں تھے۔ علمی اختلاف خلاف عقل نہیں ہوتا۔ ذرا سی اس کی بات سے کسی نے اختلاف کیا، وہ سختی کے ساتھ اس چیز کا قائل تھا کہ خون جو ہے وہ جسم کے اندر گردش نہیں کیا کرتا، اور اس اصول پر وہ قائم تھا کہ خون ساقط اور ٹھہرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے آپریشن سردے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنی اس حماقت کی وجہ سے ہلاک کر دیا، کیونکہ اس کے نزدیک خون گردش نہیں کر رہا۔ چنانچہ وہ احتیاط بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ مریض کی جس کا وہ آپریشن کیا کرتا، اس کے 2 یا 3 شاگردوں نے اس سے اختلاف کرنا چاہا۔ اس نے انہیں علم طب پڑھانے سے انکار کیا اور دھکے دے کر اپنے مدرسے سے نکال دیا۔ ہم سے اختلاف کرتے ہو؟ تو نتیجے میں تاریخ نے بتایا کہ 500 سال تک لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی رہیں۔ یہ تو یورپ میں یہ تحریک چلی تو اس کے نظریات کو باطل قرار دیا گیا کہ جہاں اختلاف فکر اور اختلاف علم ہو، بلکہ مجتہدین کا اختلاف رحمت ہے۔ خود معصومین علیہ السلام بعض اوقات اختلاف ڈالا کرتے تھے، اور اپنے ماننے والوں میں تو امام اختلاف کو رکھا کرتے تھے، اور اپنے ماننے والوں میں
اس کی مصلحتیں اس کے مقاصد ہوتے تھے، تو مجتہدین کے اختلاف پر آپ کو کبھی ناراض ہونا ہی نہیں۔ یہاں بگڑنے کی یا چونکنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی عقل اس کو نہ بھی مانے اور کہے کہ ایک قرآن ایک سیرت کے ماننے والوں متحد ہونا چاہیے، پھر یہ مختلف کیوں، تب بھی آپ سمجھ لیں یہ کہ وہ خلاف عقل حکم ہے کہ جو شریعت ہم سے کہہ رہی ہے مانو، اور اگر شریعت کہہ رہی ہے تو آگے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے نہ آپ نے اور نہ ہم نے دین کے مسائل کو پڑھا ہوتا ہے، اور اپنے ناقص عقل کی بنیاد پر سوچتے ہیں کہ دین اتنا سادہ ہوگا کہ دو دو چار کی طرح۔ تو جو مجتہدین کے فرمان اور حدیث پہ غور کرے اور اس کے ہاتھ میں ایک ہی نتیجہ آئے گا، مگر دین اتنا سادہ نہیں، بڑے اس کے مسائل ہیں، بڑی اس کی پیچیدگیاں ہیں، بڑی تفصیل ہے۔ اس کے اندر سوچے سمجھے بغیر کسی کو حق نہیں کہ دین کے مسئلے میں دخل دے۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں چند دنوں پہلے کہ جس طرح ہمارا ایک ایک بچہ مجتہد بن گیا، مسائل فقہ کو اپنی عقل سے حل کر رہا تھا، خاص طور پر یہ جان کر مسئلہ مورد بحث بن چکا تھا، ہر آدمی اپنا اجتہاد داخل کر رہا تھا، ہر آدمی اپنی عقل سے اس مسئلے کو حل کر رہا تھا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ میں نے یہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ اگر قرآن کے بعد آپ پوری احادیث کی کتابیں بھی پڑھ لیں تب بھی آپ دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال بہت مشہور ہے یہ چیز، اور علماء اعلام بھی ہم سے بیان کرتے ہیں کہ قول امام، فعل امام اور سکوت امام بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ بات ذرا مشکل ہے، مجتہد فتویٰ کس طرح دیتا ہے؟ میں بات واضح کروں کہ رسول یا امام کہ جو کہیں یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، ہمارے نزدیک وہ حجت ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ دوسرا مسئلہ یہی آتا ہے کہ رسول و امام جو کام کریں گے وہ بھی حجت ہے۔ ہم نے مثلا دیکھا کہ امام کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اب چاہے امام نہ بھی بتائیں، ہمارے نزدیک وہ نماز ثابت ہے۔ نماز غلط ہوتی تو امام اس طرح نماز نہ پڑھتے، یہاں تک تو صحیح۔ اب جو امام نے کہا وہ تو ہمارے نزدیک قابل عمل ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، لیکن وہ امام نے کیا وہ بھی ہمارے نزدیک قابل عمل ہے؟ مثلا اس کی ایک مثال کہ جو تمام فقہا اپنی کتاب میں دیتے ہیں، آپ کے سامنے ایک حدیث آئی، ایک روایت آئی کہ امام علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی جا رہا تھا، دونوں چل رہے تھے، مثال میں دے رہا ہوں، چلتے چلتے ایک عورت سامنے نظر آئی، آتے ہوئے امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس عورت کو دیکھنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام عورت کو ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ اور دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ عمل امام ہمارے سامنے آیا کہ ایک عورت امام کو راستے میں ملی، امام نے اسے دیکھا۔ اب جو امام کا ساتھی ہے وہ کیا نتیجہ نکالے گا؟ وہ تو نتیجہ نکالے گا کہ دیکھا جا سکتا ہے عورت کو، امام خود یہ کام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ مستند اور کام کون سا ہوگا؟ اب بتائیں کہ آپ امام کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ منظر دیکھتے تو آپ یہی تجزیہ تو نکالتے کہ جب امام یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام بالکل صحیح ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تجزیہ کہ جو آپ نے نکالا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اب اپنی جگہ مسئلہ یہ ثابت ہے کہ جو کچھ امام کرے وہ صحیح اور تمام امت کے لیے وہ حکم ہے، اور میں اس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، بہت واضح مثال، کہ کیا آپ اس امام کو دیکھیں گے کہ جو عورت کو دیکھ رہا ہے تو کیا آپ کے نزدیک یہ ثابت ہے؟ آپ کے نزدیک کیا عورت کو دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ حدیث آ گئی اب آپ کے سامنے، اب آپ کیا کریں گے؟ لیکن اب دیکھیں یہاں پر ہو گیا ہے اختلاف، اور وہ یہ ہے کہ امام کا جو عمل ہے وہ ہو سکتا ہے کہ امام کے لیے جائز ہو اور آپ کے لیے ناجائز ہو۔ عمل امام حجت ہے، جو کچھ امام کرے وہ ساری امت کے لیے حجت ہے، لیکن یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ امام ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے امام کے لیے جائز ہو، امام کے لیے ناجائز ہو۔ وہ کیسے؟ جیسے علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ امام کی خالہ ہو، وہ امام کی پھوپھی ہو، وہ امام کی بہن ہو، وہ امام کی پھوپھی ہو، راستے میں آئی ہو، محرم ہے، امام اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سسرالی حساب سے محرم، ہو سکتا ہے رضاعت کے رشتے سے، بہرحال امام کی محرم ہے۔ اب اگر وہ امام کی محرم ہے تو امام تو کسی کو نہیں بتاتے، کون کس کو بتاتا ہے؟ امام نے اسے دیکھا لیکن آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب فرض کیجیے یہی چیز حدیث میں آ گئی، آپ نے اس حدیث کو پڑھا، سوچا کہ اگر امام نے راستے میں ایک عورت کو دیکھا تو ہمارے لیے یہ دیکھنا جائز نہیں ہے، ٹھوکر کھائی تو پتہ چلا کہ ساری حدیثیں بھی پڑھ لی تو وہ آپ کے لیے بیکار۔
اب جب تک ساتھ ساتھ دوسرے حقوق شریعت کے آپ کو معلوم نہ ہو، اب میں اس چیز کو مجتہد کی جانب پلٹاتا ہوں۔ اب ایک مجتہد کے سامنے یہ روایت اسی انداز میں آئی، ایک مجتہد کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئی کہ وہ عورت امام کی رشتہ دار تھی۔ روایت تو ایک ہے، راوی ایک نے ہی بیان کی، مگر کسی دوسرے قول سے ایک مجتہد کو پتہ چل گیا کہ یہ امام کی رشتہ دار ہے، ایک مجتہد کو پتہ نہیں چل سکا، فتوے میں اختلاف ہوگا۔ اصل میں اپنے مقام پر بالکل مطابق رہے گا۔ یہ میں ایک آپ کے سامنے نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ مجتہد میں اختلاف کس طرح ہوتا ہے۔ میری گزارشات کا مقصد یہ کہ جب بھی آپ آل محمد کو ماننے کا دعویٰ کریں، ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس مقصد کے لیے اہل بیت علیہم السلام نے ساری زندگی جدوجہد کی، وہ مقصد بھی آپ مانیں، یعنی جس چیز کو آل محمد حلال کر گئے آپ اس کو حلال سمجھیں۔ عمل نہ کریں تو دوسری بات کہ حلال چیز پر عمل کرنا آپ کی مرضی ہے، مگر اس کو حلال کرو، اور جس کو وہ حرام کہہ گئے آپ اس کو حرام سمجھو۔ دوسری بات کہ کبھی آج کے بعد یہ دعویٰ کریں کہ جو چیز قرآن میں ملے گی ہم اس کو مانیں گے، اور جو چیز قرآن میں نہیں وہ ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ کبھی آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مسئلہ مجھے صحیح لگتا ہے کیونکہ یہ عقل کے مطابق ہے، اور یہ مسئلہ مجھے صحیح نہیں لگتا کیونکہ عقل کے مطابق نہیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ مجتہد کا یہ فتویٰ خلاف عقل ہے اس لیے میں اس کو نہیں مانتا۔ آپ کو اس اختلاف کو ماننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ تقلید کے بغیر کیا جانے والا عمل باطل ہے۔ مومن کا امتحان کیوں اور کس طرح ہوتا ہے؟ قرآن کی آیات میں تضاد۔ قرآن کی ان دو آیتوں میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے۔ دو آیتیں ایک ہی چیز کے بارے میں بالکل مختلف نظریہ پیش کر رہی ہیں۔ اگر انسان معصوم کی فکر سے استفادہ کرتے ہوئے غور کرے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو آیتیں اور حقیقت ایک ہی مسئلے کے دو پہلوؤں کو واضح کرتی ہیں۔ پہلی آیہ مبارکہ سورہ کہف۔ سورہ کہف ویسے تو ہر سورہ ہی اہم ہے، لیکن سورہ کہف اس اعتبار سے انتہائی اہم سورہ ہے کہ بازار کوفہ میں امام مظلوم کی کٹے ہوئے سر نے اس سورے کی تلاوت کی۔ یقیناً اس میں کوئی خاص پیغام ہے۔ ایک خصوصیت ہے اس سورے میں کہ امام مظلوم نے پورے قرآن کے 114 سوروں میں سے انتخاب کیا، اسی سورے کی تلاوت کا انتخاب کیا۔ اس سورے کے بارے میں ایک چیز اور واضح رہے کہ قرآن کا یہ وہ سورہ ہے کہ جو اس وقت نازل ہوا جب مکے کے کافروں نے یہ دیکھنے کے بعد کہ ہم کوڑے مار کر جلتی ریت پر لٹا کر پتھروں سے سنگ باری کر کے اسلام کی تبلیغ کو نہیں روک پا رہے ہیں، تو یہودیوں سے مدد مانگی۔ یہودیوں نے مکے کے کافروں سے کہا کہ ایسا کرو، اس رسول کو بحث اور مباحثے میں اتنا الجھا دو کہ اس کے بعد اس کے لیے اپنے ماننے والوں کے سامنے اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے۔ چنانچہ 3 سوال یہودیوں نے لکھ کر دیے کہ یہ سوال اس رسول سے کرو، ان کا جواب یہ کبھی بھی نہیں دے پائے گا۔ اور 3 سوالوں کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی، اور اس کی آخری آیتوں میں ایک آیت ہے، انسان کا مال اور اولاد یہ وہ چیزیں ہیں کہ دنیا کی زندگی میں زینت ہیں اور ہمیشہ رہنے والی نیکیاں ہیں۔ مال اور اولاد زینت بھی قرار دیے اور نیکی بھی قرار دی۔ سورہ تغابن قرآن کریم کا 64واں سورہ، اور اس کے بعد والی آیت آئی، اے مسلمانوں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یعنی ایک ہی قرآن، وہی 2 چیزیں، وہی مال، وہی اولاد، ایک مقام پر دونوں کو دنیا کی زینت اور آخرت کی نیکی قرار دیا جا رہا ہے، اور دوسرا مقام پر اسی قرآن میں انہی 2 چیزوں کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک ہی قرآن، وہی کلام پروردگار، وہی 2 چیزیں، اور فرق آ گیا۔ اور اتنا بڑا فرق، ایک چیز اور واضح کر دی جائے کہ پہلی آیت مکے میں نازل ہوئی اور دوسری آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ یعنی پہلی آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز تھا، اور دوسری آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمان کامیاب ہو چکے تھے، دولت بھی بڑھتی جا رہی تھی، اولاد بھی کنٹرول میں تھی، حکومت اسلام قائم ہو چکی تھی، اور منافقین کا گروہ پیدا ہو چکا تھا۔ قرآن کریم کا یہ سورہ کہ جس کی آیت ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ 64 نمبر کا سورہ ہے۔ اس سے پہلے کہ سورہ منافقین ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ سورہ منافقین کے فوراً بعد مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا۔ اب دیکھنا ہے کہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں یا پھر نیکیاں، اور اگر فتنہ ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں، تو فتنہ کہتے کسے ہیں؟ فتنہ کس چیز کا نام ہے؟ ہماری اردو زبان میں فتنہ غلط معنوں یا پھر خراب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پر مسلمانوں نے جو ظلم کیے، ان میں ایک یہ بھی ظلم ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ اگر ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے
یا گجراتی میں کوئی عربی کا لفظ آ گیا، اردو میں کوئی عربی کا لفظ آ گیا، سندھی میں کوئی عربی کا لفظ آ گیا، تو ہم یہ سمجھے کہ یہ لفظ جو ہماری زبان میں معنی دیتا ہے وہی قرآن کی معنی میں بھی ہوگا۔ اس طرح سے لوگ تقلید سے گھبرا گئے، کیونکہ اردو میں تقلید کا معنی ہے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، یہ تو فقط معصوم کی تقلید ہو سکتی ہے۔ عربی میں تو یہ تقلید کے معنی نہیں کہ جیسے خمس، لوگ گھبرا گئے کیونکہ قرآن میں آیا کہ غنیمت میں سے خمس دو۔ گجراتی اور اردو میں غنیمت اسے کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے مال ملے۔ ہم نے کہا کہ خمس تو مال غنیمت پر ہے، اور یہ روپے پیسے پر، یہ گھر کے سامان، آٹا چاول، اس کے اوپر کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں دیکھیے، قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی میں غنیمت کسے کہتے ہیں، اور یہی چیز فتنے کے بارے میں بھی ہوگی۔ اردو میں فتنہ کہتے ہیں شریر آدمی کو، ہنگامی آدمی کو۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، تو ہم نے کہا کہ مال جمع نہ کرو، نہیں، یہ تو اردو میں معنی ہے، عربی میں فتنے کا معنی ہے، بڑی توجہ کا مرحلہ ہے، وہ چیز کہ جس کی مدد سے خالص کو اور ناخالص کو الگ کیا جاتا ہے، کھوٹے کو اور کھرے کو الگ کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے عربی میں فتنہ۔ دودھ میں پانی ملایا گیا، یا آج کل پاکستان میں پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں دودھ کتنا ہے، پانی کتنا ہے، اس کے لیے آپ جو چیز بنائیں گے اسے عربی میں کہیں گے فتنہ، کہ جو بتا دے کہ اتنا دودھ ہے اور اتنا پانی۔ سنار کی دکان پر آپ پہنچے کہ بھائی ذرا یہ مصیبت اور پریشانی آ گئی ہے، ہم یہ زیور بیچنا چاہتے ہیں، یہ انگوٹھی بیچنا چاہتے ہیں، یہ بیوی کے گلے کا ہار بیچنا چاہتے ہیں۔ اس نے ہار لیا اور فوراً اپنی کسوٹی پہ اسے گھیسا، کیوں؟ اس لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں سونا کتنا ہے اور کھوٹ کتنا ہے، جتنا سونا ہوگا اتنے پیسے ملیں گے، کھوٹ ضائع گیا، اس کو پرانی عربی میں کہتے ہیں فتنہ۔ فتنہ وہ کسوٹی کہ جس پہ سنار گھس کے دیکھتا ہے کہ سونے میں کھرا سونا کتنا ہے اور کھوٹا سونا کتنا۔ اچھا، اب جب دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹ کو دیکھنے کے لیے ایک آلہ بنایا جاتا ہے، دودھ میں پانی کے لیے، پیٹرول میں پانی کے لیے، سونے میں ملاوٹ کے لیے، ایک چیز تو پروردگار نے اعلان کیا کہ لوگ اسلام میں بھی ملاوٹ کریں گے، ایمان میں بھی، ہر ایک کہے گا کہ ہم ہیں مومن، ہر ایک کہے گا ہم ہیں مسلم۔ آپ کے گھر میں دودھ بیچنے والا دودھ دے کر جاتا ہے، یہ کبھی نہیں بتایا کہ میں نے پانی ملایا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ خالص دودھ ہے۔ سنار کی دکان پر انسان زیور لے کر جاتا ہے سوائے اس کے کہ جو زیادہ دیانت دار ہو، ورنہ تو کہتے ہیں خالص سونا ہے۔ سنار کی دکان پہ آپ بنواتے ہیں زیور، وہ کہتا ہے کہ خالص سونا ہے، مگر ایک ایسی چیز چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ کھرا اور کھوٹا کیا ہے۔ تو ایمان میں بھی لوگوں نے ملاوٹ کی۔ اب کہے گا تو ہر شخص کہ ہمارا ایمان خالص ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے تو قبول نہیں کریں گے۔ پروردگار عالم اتنا سادہ تو نہیں ہے کہ ایک سنار قبول جب نہیں کرتا کہ جب تک دیکھ نہ لے تو خدا کیسے ایمان کو قبول کرے گا؟ ہم بھی تو خدا کے پاس ایمان کو بیچنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو عجیب لگے کہ یہ ایمان کو بیچنا، تو 70ویں سورہ توبہ پڑھ لیجئے۔ سورہ توبہ میں ہے خدا نے مومن کو جنت دی ہے مگر پہلے پیسے مانگے ہیں، قیمت مانگی ہے، قیمت ہے اس کا نفس، اس کا مال اور اس کا ایمان۔ سورہ صف میں ہے کہ اے ایمان والوں، کیا ہم تمہیں ایسا بزنس نہ بتائیں کہ جس میں تمہاری نجات اور جنت ہو؟ جہاد فی سبیل اللہ، یہ لفظ تو خدا استعمال کر رہا ہے قرآن میں کہ جب ہم اپنا ایمان لے کر گئے، خداوند ہم ہیں مومن، ہم ہیں ایمان لانے والے، تو خدا کہے گا لاؤ، ایمان آ گیا۔ اب ہم پہلے دیکھیں گے کہ یہ خالص ایمان ہے یا ملاوٹی ایمان۔ جیسا ایمان ہوگا ویسا اجر ملے گا۔ خالص ایمان ہے تو میری پوری جنت تمہارے لیے، اور اگر ملاوٹ والا ایمان ہے تو تمہیں اس کے بدلے سزا یا عذاب برداشت کرنا پڑے گی۔ ملاوٹ کے حساب سے مکے کی زندگی میں یہ نہیں آیا کہ ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں، آیا کہ دوسرے الفاظ میں کہ آیت کے جو مال اور اولاد کے لیے آئی، یہ مدنی آیت ہے کہ جب مدینے میں تو ہر ایک کہہ رہا تھا کہ ہم ہیں مومن، کہ جب کوئی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، جب کوئی پارٹی اختیارات میں آتی ہے تو اس کے دشمن بھی ساتھی بن کے آ جاتے ہیں۔ بھئی ہم تو ہمیشہ سے آپ کے دوست رہے، لیکن ہر ایک کا دعویٰ تو قبول نہیں ہوگا۔ مدینے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، مکے میں کوئی سامنے نہیں آ رہا کیونکہ کوڑے کھانا پڑیں گے، کیونکہ ریت پہ لٹایا جائے گا، کیونکہ پتھروں سے مارا جائے گا۔ لیکن اب مدینے میں اتنے آ گئے، ہم بھی مومن، ہم بھی مومن، تو خدا نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کون ملاوٹی ایمان لے کر آ رہا ہے، کون خالص ایمان لے کر آ رہا ہے،
اور خود قرآن سورہ عنکبوت آیت نمبر 3 آیت نمبر 2 یہ دوسری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی آیت ہے کہ سورہ عنکبوت کی، کہ کیا یہ غلط خیال کرنے لگے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور ہم ان کی بات مان لیں گے، ان کے ایمان کو جانچیں گے نہیں، ان کے ایمان کو پہچانیں گے نہیں، ان کے ایمان کی آزمائش نہیں کریں گے۔ جیسے دکاندار کہتا ہے یا آپ کہتے ہیں دودھ والے سے کہ اجی تم کہہ رہے ہو کہ دودھ خالص ہے، ہم تمہاری بات تھوڑی مانیں گے، ہم تو خود استعمال کر کے دیکھیں گے۔ یا آپ جاتے ہیں دکان پر کپڑا لینے کے لیے، دکاندار کہتا ہے جی یہ ہے جاپانی کپڑا، ہم کہیں گے کہ ہم تمہاری بات کیسے مانیں، ہم تو خود دیکھیں گے، دکھاؤ تو صحیح، ذرا ہاتھ لگا کر دیکھیں گے جاپانی ہے یا پاکستانی ہے۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم کہو گے کہ ہم مومن ہیں، خدا بندہ ہمارا ایمان لے لے تو ہم لے لیں گے؟ نہیں، کیا تمہیں ایمان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم ضرور پہلے تمہارا ایمان چیک کریں گے، پہلے آزمائش کریں گے۔ کیوں دیکھیں گے؟ وجہ بھی قرآن ہی بتا رہا ہے سورہ عنکبوت میں، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سچا ایمان کس کا ہے اور جھوٹا ایمان کس کا ہے، خالص کس کا ہے اور ملاوٹ والا ایمان کس کا ہے۔ یہ دیکھنا ہے خدا کو کہ کس کے پاس خالص ایمان ہے اور کس کے پاس ملاوٹ والا۔ اس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے دو چیزیں رکھی، ان دو چیزوں کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کس کا ایمان خالص ہے، کس کا ایمان ملاوٹ والا ہے۔ اور میں مزید ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ ایمان میں ملاوٹ کیسے ہوتی ہے۔ بھئی دودھ میں ملاوٹ یہ ہے کہ آپ نے پانی ملا دیا، چائے کی پتی میں ملاوٹ یہ ہے کہ آپ نے چھلکے ملا دیے، کپڑے کی ملاوٹ یہ ہے کہ پاکستانی کپڑے پر مہر جاپان کی لگا دی، سونے کی ملاوٹ یہ ہے کہ آپ نے کھوٹ ملا دیا۔ ایمان کی ملاوٹ کیا ہے؟ ایمان میں کیا چیز ملائی جاتی ہے؟ ایمان کی ذرا ملاوٹ دیکھیے، لا الہ الا اللہ کیا کہا ہم نے بھی، ہم مانتے ہیں تجھے خدا، کیا کہا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ، ہمارا کوئی معبود نہیں، الا للہ یعنی سوائے تیرے، یہ ہم نے دعویٰ کیا۔ جیسے دکاندار کہتے ہیں یہ جاپانی کپڑا ہے، ہم کہتے ہیں یہ خالص سونا ہے، یہ ہم نے دعویٰ کیا۔ اب کیا کہا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے خالص دعویٰ کیا یا پھر ملاوٹی دعویٰ کیا؟ خالص دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں تو یہ ہوگا خالص ایمان، کلمہ خالص کلمہ۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہیں تو کہیں، مگر ہمارے اور بھی بہت سے خدا ہوں، ہم ادھر تو کہہ رہے ہیں اے خدا تو ہمارا ہے اور تو کوئی نہیں ہے، مگر ساتھ میں اور مکے کے کافر اسلام کے مخالف تھے۔ مگر کیوں مکے کے کافروں کو اسلام سے اتنا کیوں جھگڑا تھا؟ جس سے پوچھئے وہ کہے گا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ مکے کے کافروں میں اتنی بات تھی کہ ہم کافر رہیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ دیکھیں وہ اللہ کا انکار نہیں کر رہے، بالکل غلط خیال ہے۔ مکے کے کافر اللہ کو بالکل مانتے ہیں، ماننے کو تیار ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک دن مکے کے کافر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آج جھگڑا ختم کر دیں گے، دیکھو جس اللہ کی بات تم کر رہے ہو ہم ان کو مان لیتے ہیں اور ہمارے خداؤں کو تم مان لو، بات ختم ہو گئی۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ایک سال تم ہمارے خدا کو مانو اور دوسرے سال ہم تمہارے خدا کو مانیں گے، یہ نہیں تو ایک دن تم ہمارے خدا کو مانو اور دوسرے دن ہم تمہارے خدا کو مانیں گے۔ پھر قرآن کا سورہ نازل ہوا، سورہ قل یا ایھا الکافرون، اے رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ یہ سلسلہ نہیں چلے گا، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا کہ جس کی تم کرتے ہو، تم اس کی نہیں کرو گے کہ جس کی میں کر رہا ہوں، تمہارے لیے راستہ اور میرے لیے میرا راستہ۔ مگر خود یہ سورہ بتا رہا ہے کہ مکے کے کافر اللہ کو ماننے پر تیار ہو گئے، ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، مان رہے تھے۔ پھر کیوں جھگڑا ہے؟ سارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ اچھا ایک اور واضح دلیل پیش کروں۔ قرآن کریم میں مسلسل آیتیں ہیں۔ ایک آیت تو آپ کو یاد ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، سورہ نمل۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ پوچھو رسول ان سے کہ کون ہے وہ آدمی کہ جب اسے پریشان حال پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ آیت ہے 20ویں پارے کی تیسری یا چوتھی آیت ہے، 20ویں سے پارہ شروع ہوتا ہے امن خلق السماوات سے، اور اس کی تیسری یا چوتھی آیت شروع کی کہ جو 8 آیتیں ہیں پارہ نمبر 20، وہ ساری آیتیں کیا ہیں؟ اے رسول ان سے پوچھو امن کون ہے، امن کے معنی کون ہے، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے کون ہے، جس نے دریا بہائے کون ہے، جو چاند اور سورج چلاتا ہے کون ہے، جو پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے کون ہے،
جس نے زمین کو بچھایا۔ پھر آخری آیت کیا ہے؟ لا یقولون اللہ، اگر تم ان سے سوال کرو تو یہ کہیں گے کہ یہ سب تو اللہ کرتا ہے۔ یعنی خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ مکے کے کافر مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، سورج یا چاند کو چلانے والا اللہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ مان رہے ہیں، پھر جھگڑا کیسا؟ دیکھیے یہاں پر مکے کے کافروں کی تعریف کرنا پڑے گی ان معنوں میں کہ جھگڑا کس بات کا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محمد، اللہ کو ہم مان رہے ہیں، مگر یہ جو تم کہہ رہے ہو لا الہ الا، یہ جو تم کہہ رہے ہو لا الہ پہلے کہو اور الا اللہ بعد میں کہو، یہ جو تم کہہ رہے ہو تو باقی خداؤں کا انکار کریں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ 360 خدا کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، 361 نمبر کا خدا لے کر آئیں گے، ہم اس کو بھی ماننے کو تیار ہے، لیکن اپنے 360 خدا باقی رہیں گے اور پھر تمہارا خدا آئے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک خدا کو ماننا ہے تو پہلے جھوٹے خداؤں کو چھوڑو، پھر سچے خدا کو مانو۔ خلاصہ کروں کہ مکے کے کافروں کو خدا کے ماننے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے خدا کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب ملاوٹی ایمان اس کا ہو گیا کہ جو مکے کے کافروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ ایک دودھ والا آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیے میں ملاوٹ ملاتا ہوں، دودھ دیتا ہوں یا خالص دودھ نہیں لا سکتا، وہ کہتا ہے کہ میں ملاوٹ والا دودھ دیتا ہوں گویا کہ خالص دودھ نہیں لا سکتا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو آپ کے پاس آ کر کہتا ہے یہ ہے خالص دودھ اور بعد میں ملاوٹ نکل آئی۔ آپ کس کی تعریف کریں گے؟ آپ اسی کی تعریف کریں گے کہ وہ اچھا ہے کہ جس نے انکار کر دیا کہ میں خالص نہیں لا سکتا، دھوکہ تو نہیں دیا، دھوکہ تو یہ دے رہا ہے خالص کے نام پہ پانی والا دودھ دے رہا ہے۔ تو اب دیکھیے یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ مکے کے کافر صاف صاف بات کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانیں گے پر اپنے بھی خدا رکھیں گے، اور اس بات پر انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا۔ مومنوں میں سے بعض ایسے آ گئے کہ قرآن نے کہا کہ انہوں نے ایمان میں ملاوٹ کر دی، زبان سے تو کہا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ سوائے تیرے، مگر بہت سارے اللہ مان لیے۔ اس کی میں مثال دے دوں، بہت سارے اللہ ماننے کا کیا مطلب؟ لیکن کبھی اللہ میں اور مال میں ٹکراؤ ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے خمس نکالو، مال کہہ رہا ہے کیا بے وقوفی کر رہے ہو، اتنی محنت سے تو میں تمہارے پاس پہنچا ہوں، میرا 5واں حصہ نکال دو گے پھر کچھ نہیں کر سکو گے، کاروبار مختصر ہو جائے گا، مکان نہیں بن پائے گا، بیٹی کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ وہ حکم آ گئے دو حکم آ گئے ہمارے سامنے۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، مثلاً اللہ کہہ رہا ہے اٹھو، نیند کہہ رہی ہے کیا بے وقوفی کی بات ہے، اتنی پیاری پیاری نیند آ رہی ہے، سردی کا موسم ہے، کیا لحاف سے نکل کر پاگل بن رہے ہو، لیٹ جاؤ۔ اب وہ حکم آ رہے ہیں، ایک اللہ کا حکم، ایک مال کا حکم، ایک اللہ کا حکم، ایک نیند کا حکم۔ اب دیکھیے انسان کس کو ترجیح دیتا ہے۔ میں بالکل ایک عام مثال سے اس بات کو سمجھا دوں، وہ بچے کے جو اپنے والدین کے بڑے فرما بردار ہیں، ان سے پوچھئے کبھی کہ خدا نخواستہ کبھی ماں اور باپ میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، بیٹے کی آ گئی شامت، باپ کہتا ہے یہ کام کرو، ماں کہتی ہے نہ کرو، باپ کہتا ہے کہ اس کی سنو، ماں کہتی ہے مت سنو۔ اب وہ بیٹا جو دونوں کا فرما بردار ہے وہ کیا کرے؟ وہ پریشان ہو جائے گا، میں کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں، میرے لیے تو دونوں برابر ہیں۔ اب مال کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، خدا کہہ رہا ہے قربان کرو۔ مومن اگر سوچ و بچار میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دو خدا ہو گئے، ایک خدا کہ جو صلی اللہ رسول کا ہے، ایک خدا جو اس کے مال کا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے تو ماں اور باپ دونوں فرما بردار ہیں، ان کی بات مانیں گے، ان کی بات اگر باپ نے کہا یہ کام کرو، ماں نے کہا نہیں کرو، ہم نے باپ کی بات مانی ماں کی نہیں مانی، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ باپ کا فرما بردار زیادہ ہے ماں کا نہیں۔ یہ الٹا مسئلہ، باپ کی بات نہیں مانی یا ماں کی مانی تو پھر الٹا باپ ناراض کہ اس نے ماں کی بات مان لی، میرا درجہ اس سے کم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کی بات مان لی جاتی ہے اس کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس کی بات نہیں مانی جاتی اس کا درجہ کم۔ اب مال کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، خدا کہہ رہا ہے کہ اسے قربان کرو۔ اگر ہم فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر دو خدا ہو گئے ہمارے۔ اگر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ چھوڑو خمس اور زکوٰۃ کا مال بچانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مال بڑا خدا ہو گیا اور اللہ نعوذ باللہ چھوٹا خدا ہو گیا۔ اگر ہم فیصلہ نہ کر پائے کہ صبح کے لیے نماز کے لیے بستر سے اٹھنا ہے یا نہیں،
اٹھنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے دو خدا برابر سے ہیں. ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ نیند کی بات مانیں یا پھر اللہ کی بات مانیں. اگر ہم نے کہا چھوڑو نماز تو پڑھی جائے گی، نیند کہیں بھاگ نہ جائے، کروٹ بدل کے کمبل کو تان کے سو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ نیند ہمارا بڑا خدا ہو گیا اور نعوذ باللہ اللہ ہمارا چھوٹا خدا ہو گیا. یہ ہے ملاوٹ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عنقریب وہ زمانہ میری امت پہ آنے والا ہے، ان کی عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی جس طرح ہم مکمل تیار ہیں نماز کے لیے، مگر نماز پڑھتے نہیں جب تک پتہ نہ چل جائے کہ قبلہ کس طرف ہے. اسی طرح مومن کی یہی حالت ہوگی، کوئی کام نہیں کرے گا جب تک بیوی سے مشورہ نہ لے لیا جائے، جب تک کہ گھر کی عورتوں سے مشورہ نہ لے، اور ان کے درہم دینار ان کے اللہ ہوں گے اور ان کے خدا ہوں گے. پیغمبر کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی بات نہیں کر رہے، عیسائیوں کی بات نہیں کر رہے. میری امت کی حالت ہوگی، ان کی دولت ان کا خدا ہو جائے گی، اصلی خدا کہ وہ پیچھے ڈال دیں گے. کسی کو لوٹنا پڑے تو ٹھیک، کاروبار میں فراڈ آ جائے تو ٹھیک، کسی کا حق غصب کرنا پڑے تو ٹھیک، خمس اور زکوٰۃ ہڑپ کرنا پڑے تو ٹھیک. خود قرآن یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا سورہ فرقان میں، اے رسول تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا انسان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. نفس کہتا ہے سو جاؤ، سو گیا. بھائی یہ تو خدا کی خصوصیت ہے. خدا کہہ رہا ہے میدان میں جا کر گردن کٹوا دو تو کٹوا دے، گھر میں بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، یہ تو خدا کی خصوصیت ہے. مگر ایک بندہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہے. نفس کہتا ہے سو جاؤ، نماز قضا ہوتی رہے، ہمیں تو سونا ہے. نفس کہتا ہے کھانا کھاؤ، رمضان کا سخت ترین مہینہ ہو جس کی انتہائی تاکید ہے اسلام میں، ہم کھانا کھاتے رہیں گے. نفس کہتا ہے مثلاً بے پردہ عورتوں میں داخل ہو جاؤ، شادی کے نام سے اب شریعت پکارتی ہے. خدا کہتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ ایمان لائیں تو اپنی آنکھیں نیچے کر لیں. لیکن نفس کہتا ہے چلے جاؤ، زندگی میں ایک موقع ملتا ہے جہاں انسان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، مگر اس مسلمان کے کئی خدا ہیں. اس کا مال ایک خدا، اس کی عورتیں دوسرا خدا، اس کی خواہشات تیسرا خدا، اس کا دل چوتھا خدا، اس کا دفتر پانچواں خدا، اس کا کاروبار چھٹا خدا. لیکن زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو اب خدا نے کہا کہ اے مومن جب تو میرے پاس آیا ہے یہ کہتا ہوا کہ پروردگار تو میرے ایمان کو لے لے، تو میں کیسے لوں؟ ایک عام سنار سونا نہیں لیتا جب تک کہ کسوٹی پہ گھس کے نہ دیکھ لے. ایک عام خریدار کپڑا نہیں لیتا جب تک ہاتھوں سے مل کے دیکھ نہ لے کہ کہاں کا کپڑا ہے. میں کیسے تمہارے ایمان کو لے لوں؟ خدا کو تو پتا ہے کہ کس کا ایمان ملاوٹی ہے، لیکن کہیں ہم اعتراض نہ کریں کہ پروردگارا ہم تو سچے دل سے کہہ رہے ہیں، مومن ہیں، تو بلا وجہ ہم پہ شک کر رہا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے تمہارا ایمان دکھا دیتا ہوں کہ جب قیامت کے میدان میں ہمارا نام اعمال کھلے گا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ ہم کہیں گے خدا بندہ یہ تیرے فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلا وجہ فرشتوں کو جھٹلا دیا. انسان تو ایسا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہاتھ کہے گا کہ اس نے مجھے استعمال کر کے گناہ کیا، پیر کہیں گے کہ اس نے ہماری مدد سے گناہ کیا. تب انسان کو یقین آئے گا. خدا کہہ رہا ہے تمہارا ایمان ملاوٹی ایمان ہے، تمہارا ایمان دھوکے والا ایمان ہے. لیکن ہم کہیں گے خدا کہ تو نے عجیب ظلم کیا، ہم کہہ رہے ہیں تو انکار کرتا ہے. خدا نے کہا نہیں، میں تمہارے سامنے تول کے دکھاتا ہوں، میں تمہارے سامنے آزمائش کر کے دکھاتا ہوں. اب خدا کس چیز کے ذریعے ہمارے ایمان کو دیکھے گا؟ ہمارے ایمان کو دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تاکہ خالص اور ملاوٹی ایمان میں فرق ہو جائے، کھرے کھوٹے میں فرق ہو جائے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اے مومنین کرام تمہارے مال کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ تمہارا ایمان خالص ہے یا ملاوٹی ایمان ہے. لا الہ الا اللہ سچا کلمہ ہے یا اس میں مال کو ملا رکھا ہے اور اس کو خدا بنا رکھا ہے. تو عزیزان محترم، مومنین مال دنیا سے گھبراتے ہیں، یہ انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آنے والی ہم امید کرتے ہیں ان بصیرت افروز باتوں نے آپ کے دل اور سوچ پہ گہرا اثر چھوڑا ہوگا. یاد رکھیں موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک ابدی زندگی کا آغاز ہے. اس سفر کی تیاری ہی ہماری اصل کامیابی ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اگلی قسط کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।